बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम तकमील पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़िरदौस जमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल का एक ख्वाब, उस ख्वाब की ताबीर हज़ारों लाखों शहदा की कुर्बानी के बाद पाकिस्तान की सूरत हमें मिल गई। ख्वाब से ताबीर का हमारा सफ़र लाखों शहदा की कुर्बानियों के बाद, काफ़िलों के लूटने के बाद तमाम हुआ। ताबीर से तकमील का सफ़र अभी बाकी है। पाकिस्तान की तकमील होगी दो तरह की, एक पाकिस्तान की जुग्राफियाई तकमील, और पाकिस्तान की जुग्राफियाई तकमील होगी उन तमाम हिस्सों को पाकिस्तान में शामिल करने के बाद, पाकिस्तान में मिलाने के बाद, जो उसूली तौर पे तक़सीम हिंद के वक़्त पाकिस्तान के हिस्से में आने चाहिए थे, जैसे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इसी तरह पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी उन तमाम उसूलों पे अमल करके, उन तमाम तालीमात पर अमल करके जिसके लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था। पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी। पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी पाकिस्तान में निफाज इस्लाम के साथ। पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत, किताब और सुन्नत के निफाज के साथ। पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील होगी पाकिस्तान में शरीयत के निफाज के साथ। इसी प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान की जुग्राफियाई तकमील के ऊपर, पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील के ऊपर, और हम उन रास्तों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन राहों पे गौर करने की कोशिश करते हैं जिन पे चलकर हम पाकिस्तान की तकमील कर सकेंगे, पाकिस्तान की जुग्राफियाई तकमील, पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील कर सकेंगे। और इसी तरह हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं हमेशा कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान के लिए क्या थ्रेट है, पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान के दुश्मन, अंदरूनी दुश्मन, बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करने के लिए, पाकिस्तान के अमन को सपोताज करने के लिए, पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए क्या क्या साजिशें बुनते हैं, क्या क्या साजिशें करते हैं, और उन साजिशों का तोड़ कैसे करना चाहिए और कैसे हमारे इदारे उन साजिशों का तोड़ कर रहे हैं, और बहसीत कौम हमें उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना, हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है उन चैलेंजेस को लेकर। हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में हमेशा कि पाकिस्तान की सरहदों से बाहर पाकिस्तान के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या थ्रेट हैं, पाकिस्तान के लिए कहाँ कहाँ मुश्किलात हैं, पाकिस्तान को कहाँ कहाँ बदनाम किया जा रहा है, और किस किस प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को होना चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, और इंटरनेशनली पाकिस्तान को कहाँ कहाँ क्या क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हमारे किस हिस्से में दुश्मन हमें नकब लगाने की कोशिश करता है, किस हिस्से में दुश्मन हमें ज़ख़म लगाने की कोशिश करता है, इस पे भी हम बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में काफ़ी सारे मौज़ूआत हैं, उन मौज़ूआत पे हम डिटेल्स में बात करेंगे, और वो मौज़ूआत भी हमारे तकमील पाकिस्तान से मुतल्लिक़ ही हैं। आज हम बात करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में पाकिस्तानी दस्तावेज़ात के हामिल ईरानी एजेंट और ईरानी जासूस जो पाकिस्तान में मौजूद अपने सहूलतकारों के ज़रिए उनकी वसातत से पाकिस्तान में दाखिल हुए और पाकिस्तान में मुख्तलिफ तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस रहे। कराची से लेकर बलूचिस्तान तक वो अमन को सपोताज करते रहे, अमन को चैलेंज करते रहे। उन जासूसों के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया गया, सर्च ऑपरेशन, एक खुफिया ऑपरेशन, उस पर हम बात करेंगे कि यह ऑपरेशन किस नौइयत का ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन में किस किस एजेंट को पकड़ा जा सकता है, और हम उन एजेंटों में से चंद के नाम भी आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में, और उनके शनाख्ती कार्ड नंबर भी, उनकी एक्टिविटीज़ भी, उनकी सरगर्मियाँ भी, कि ये किस तरह ईरानी जासूसों को, ईरानी एजेंटों को ये सहूलतकार पाकिस्तान में फैसिलिटेट करते रहे थे, इनके पता क्या है, ये कहाँ पे रह रहे हैं, इस वक्त क्या कहाँ है, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। इस तरह दूसरा मौजू हमारा ये कंधार में असलम अच्छू की हलाकत। असलम अच्छू कौन था, कंधार में वो किसके हाथों मारा गया, और पाकिस्तान को उन्होंने ज़ख़म पहुँचाने के लिए क्या क्या किया था, और असलम अच्छू के सर की कीमत कितनी थी, इस पर हम बात करेंगे। इसी तरह कराची में अली रज़ा आबदी का कत्ल हुआ कल, उस पर हम बात करेंगे कि इस कत्ल के मुहर्रकात क्या हैं, असबाब क्या हैं, इस कत्ल के पसे पर्दा कौन से अवामिल कार फरमा है, और इस कत्ल के ज़रिए पाकिस्तान के अमन को, कराची के अमन को, रोशनी के उस शहर को तारीकियों में डुबोने की, तारीकियों में डालने की जो कोशिश की गई है उस पर हम बात करेंगे। और इसी तरह जाली अकाउंट्स केसेस हैं, उस पर हम बात करेंगे कि जाली अकाउंट्स केसेस में हमारे हुक्मरानों ने किस तरह हमारी इस गरीब कौम का, इस मुल्क का पैसा लूट के बैरून मुल्क मुंतकिल किया, किस तरह जाली अकाउंट्स के ज़रिए पैसे को बाहर मुल्कों में भेजा गया, और किस तरह जाली अकाउंट्स के ज़रिए करप्शन हुई, किस तरह जाली अकाउंट्स के ज़रिए बदअनवानी हुई, उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में जाके। इसी तरह हमारे पड़ोस में हमारा हमसाया भारत है,
भारत में किस तरह मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर है और ख़ास कर आज के दिन किस तरह हिजाब को वहाँ पे ज़ेर इताब लाया गया, हिजाब को टारगेट किया गया, मुस्लिम शनाख्त को ख़त्म करने के लिए हमारे उस हमसाये में क्या कुछ हो रहा है, इस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। इसी तरह हमारा वज़ीर ख़ारजा साहब शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरे पर मास्को पहुँचे हुए। इन 4 मुल्कों में उन्होंने जाके क्या हासिल किया, क्या अचीव किया, क्या उनके टारगेट्स थे, अहदाफ थे, और इन दौरों में वो कितना कामयाब हुआ, इन दौरों से पाकिस्तान के फ्यूचर पे, पाकिस्तान के मुस्तकबल पे क्या असरात पड़ेंगे, इस पर भी हम डिटेल्स में जाके बात करेंगे। इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ फ़ोन कॉल्स पे होंगे मारूफ तजज़िया-निगार, एंकर पर्सन और मारूफ सहाफ़ी अहमद कुरैशी साहब, और इसी तरह बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी आयशा सईद साहिबा, जमात इस्लामी की MNA है, उनसे हम पैनल में उनको शामिल करके उनसे भी बात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। पाकिस्तानी दस्तावेज़ात के हामिल जो अफराद हैं, एजेंट हैं, वो किस तरह पाकिस्तानी दस्तावेज़ात के ऊपर पाकिस्तान में तकरीबकारी करते रहे। शुरू होती है ये कहानी बहरीन से, बहरीन के शहर मनामा से, मनामा के एक जेल से ये कहानी शुरू होती है। ये स्टोरी शुरू होती है मनामा के एक जेल से। उस जेल में 11 कैदी पाकिस्तानी कैद हैं। काफ़ी सालों से वो 11 कैदी पाकिस्तानी उस जेल में कैद हैं। उनकी रिहाई का वक्त करीब आता है। हुकाम उनसे बातचीत करते हैं तर्जुमान के ज़रिए। बहरीनी हुकाम को शक होता है कि ये 11 पाकिस्तानी हैं लेकिन इनको उर्दू नहीं आती है। वो पाकिस्तानी कमिश्नर को, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को बुलाते हैं, सफ़ीर को बुलाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि ये 11 आपके कैदी है, लेकिन हैरत बात ये है, हैरान की बात ये है, हैरानगी ये है कि इनको उर्दू नहीं आती है। फिर उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तानी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उनको उर्दू नहीं आती है। वहाँ से जब उन पे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होती है, पाकिस्तानी इदारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको पाकिस्तान लाया जाता है डिपोर्ट करके वहाँ से, बहरीन से, और तुर्बत के एयरपोर्ट से उनको कोयटा ले जाके तफ्तीश की जाती है। तो पता चलता है ये 11 के 11 लोग जो बहरीन के अंदर जासूसी के काम में मुलविस थे, ये पाकिस्तानी नहीं थे, लेकिन पाकिस्तानी दस्तावेज़ात लेकर, पाकिस्तानी शिनाख्ती कार्ड लेकर, पाकिस्तानी सब पासपोर्ट लेकर बहरीन में दाखिल हुए थे और बहरीन में जासूसी का काम करते थे। इनकी जासूसी के काम को लेकर, इनकी इस एक्टिविटी को लेकर, इनकी सरगर्मियों को लेकर बहरीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में सरद मोहर नज़र आई थी। रखना पड़ा था, पाकिस्तान को वीज़े नहीं दे रहा था बहरीन। बहरीन ने पाकिस्तान को वीज़े देने बंद किया था, चूँकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, पाकिस्तानी शिनाख्ती कार्ड पे, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स पे ये लोग जाके बहरीन में जासूसी का काम कर रहे थे। अब इन 11 लोगों को किन्हों ने पाकिस्तान में फैसिलिटेट किया, इनके डॉक्यूमेंट्स किन लोगों ने बना दिया, ये बड़ी कहानी है। इनमें मैं आपको 2 नाम यहाँ पे देना चाहूँगा जिन्होंने गद्दारी की अपने मुल्क से, जिन्होंने इनको फैसिलिटेट किया, जिन्होंने इनके डॉक्यूमेंट्स बना के दे दिए, जिन्होंने मीर जाफ़र का, मीर सादिक का पाकिस्तान में रहते हुए किरदार अदा किया, और पाकिस्तान के अंदर से इन्होंने दुश्मन के लिए खिड़कियाँ खोली, कुंडियाँ खोली, दरवाजे खोले। ये 2 नाम है, और इनका नाम है सलीम बलोच और खलील बलोच। ये दोनों सहूलतकार हैं। ये दोनों ईरानी जो एजेंट आते हैं पाकिस्तान में, उनके डॉक्यूमेंट्स बना के देते हैं, उनको पासपोर्ट बना के देते हैं, और इनका तरीक़े वारदात ये है कि ये बलूचिस्तान के किसी दही इलाके में जाते हैं, सिंध के किसी दही इलाके में जाते हैं, कराची के किसी पिछले जो देहात हैं उन देहातों में जाते हैं, वहाँ जाके जो कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ पे किसी से इन ईरानियों की रिश्तेदारी निकलवाते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स में उनको शामिल करते हैं, उनके ख़ानदानों में शामिल करके उनके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। अब ये जो सलीम बलोच है, इनके मेरे पास कार्ड नंबर, शिनाख्ती कार्ड नंबर भी मेरे सामने पड़ा है सलीम बलोच का, और ये क्लिफ्टन कराची के इलाके में करोड़ों की इसकी कोठी है। ये अपने मुल्क की इज्जत बेच के, मुल्क का अमन बेच के, मुल्क का ज़मीर बेच के, मुल्क के साथ सौदा करके, मट्टी के साथ सौदा करके इसने करोड़ों की जायदाद बनाई, और कराची के इलाके क्लिफ्टन में इसकी कोठी मौजूद है। और इसका शिनाख्ती कार्ड नंबर है 423017908161। ये इसका शिनाख्ती कार्ड है सलीम बलोच का। और खलील बलोच, ये 2 सहूलतकार है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को, पाकिस्तानी खुफिया इदारों को, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को, इन दोनों की तलाश है। इन दोनों को तलाश कर रही है पाकिस्तान की एजेंसियां, क्योंकि इन्होंने
ایران سے آنے والے جاسوسوں کو، ایران سے آنے والے جو ایجنٹ تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کے ڈاکومنٹس بنا کے دیے ہیں. اور یہ 1-2 لوگ نہیں ہے، یہ صرف 11 لوگ پکڑے گئے. اور ان 11 کے پکڑنے کے بعد ایسے سینکڑوں افراد کے نام سامنے آئے جنہوں نے پاکستان سے جعلی ڈاکومنٹس نکالے ہیں. اور جعلی ڈاکومنٹس نکالنے کے بعد پاکستان کے شناختی کارڈ کے اوپر کچھ یورپ چلے گئے ہیں، کچھ عرب ممالک میں جا کے وہاں جاسوسی کا کام کرتے ہیں. اب اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ کو لے کر، پاکستانی شناختی کارڈز کو لے کر، پاکستانی ڈاکومنٹس کو لے کر ان ملکوں میں جا کے تخریبی کارروائیاں کریں گے، ان ملکوں کے امن کو چیلنج کریں گے، ان ملکوں میں عدم استحکام لانے کی کوشش جب کریں گے تو اس کی بدنامی جو ہوگی وہ پاکستان کی بدنامی ہوگی. نام پاکستان کا بدنام ہوگا، چونکہ پاکستان کا شناختی کارڈ استعمال ہوا ہے، پاکستان کا پاسپورٹ استعمال ہوا ہے، پاکستان کا اس میں کاغذات، پاکستان کے ڈاکومنٹس اس میں استعمال ہوئے. تو یہ 2 نام میں نے آپ کو بتا دیے، ایک سلیم بلوچ کا اور ایک خلیل بلوچ. یہ دونوں وہ غدار وطن تھے، وہ ایجنٹ تھے جو ایرانیوں کو یہاں فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. ان کے شناختی کارڈز، ان کے پاسپورٹ اور ان کے تمام جملہ ڈاکومنٹس یہاں بنا کے دیتے تھے، اور کچھ یہاں پہ بیٹھ کے تخریبی کارروائیاں پاکستان میں کر رہے تھے، اور کچھ بلوچستان کے امن کو سپوتاز کرتے تھے، اور کچھ جا کے بحرین عرب ممالک میں پاکستان کے ویزے سے جا کے، پاکستان کے پاسپورٹ سے لے کر وہاں اور پاکستان اور ان ممالک کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی شعوری کوشش کر رہے تھے. تو ایسے ایجنٹوں کو پکڑنا، ان کو عبرتناک سزا دینا پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے. اور یہ وقت ہے کہ ہمارے ہمسائے میں بیٹھے ہوئے ایران کو تنبیہ کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ اچھے ہمسائے کی طرح اچھا بچہ بن کے رہے. پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی، پاکستان میں جاسوسوں کو بیچنے کی اپنی اس روش کو، اپنی اس حرکت کو، اپنے اس اقدام کو ختم کرے، اس کو روکے، اس سے باز آ جائے. کبھی کلبھوشن بیچ رہے، کبھی وہاں سے اپنے دستاویزات دے کر دوسرے لوگوں کو بھیج رہے، جاسوسوں کو جو پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے. تو ایران کو سخت تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا امن اس سے وابستہ ہے، پاکستان کی سلامتی اس سے وابستہ ہے. پاکستان میں جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہے اس کے پس پردہ یہی محرکات ہے، یہی عوامل ہے، یہی لوگ ہیں جو پاکستان کی سرزمین میں آتے ہیں، پاکستان کے شناختی کارڈز اور پاسپورٹ لے کے پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کریں. ان کو روکنا، ان کا راستہ روکنا، ان کو تنبیہ کرنا، ان کو عبرتناک انجام تک پہنچانا پاکستانی ریاست اور پاکستانی اداروں کی ذمہ داری ہے. اگلا موضوع ہے ہمارا، اس کی طرف بڑھتے اسلم اچھو. اسلم اچھو یہ BLA جو بلوچ لبریشن آرمی ہے اس کا معروف کمانڈر تھا. یہ 2013 میں پاکستان کے سبی میں سیکیورٹی فورس کے ساتھ حملے میں زخمی ہوا تھا. اس کے بعد یہ بھاگ کے افغانستان چلا گیا تھا. افغانستان سے یہ انڈیا چلا گیا، انڈیا سے افغانستان اور افغانستان سے انڈیا، اس کی موومنٹ جاری تھی. وہ وہاں سے اہداف لے کے، ٹارگٹس لے کر آتا تھا اور پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھا. اسلم اچھو بلوچستان کے اندر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کارروائیوں میں پاکستان کے حساس جگہوں پہ تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی کوشش، پاکستان میں بم دھماکے کرنے، دہشت گردی کرنے، بلوچستان میں علیحدگی پسندی کو ہوا دینے میں بہت سارے کاموں میں یہ آدمی ملوث تھا، اور اس کی سر پہ 50 لاکھ انعام مقرر تھا. اسلم اچھو کراچی میں، پاکستانی جو کراچی ہے وہاں پہ چائنا کونسلیٹ میں جو حملہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس میں بھی یہ ماسٹر مائنڈ تھا. ان دنوں یہ ہندوستان میں تھا، ہندوستان میں ان کا علاج چل رہا تھا. ہندوستان سے بھاگ کے یہ اسلم اچھو قندھار آیا. قندھار میں یہ پاکستان کے خلاف اپنے 6 ساتھیوں کو لے کر ایک اہم میٹنگ میں موجود تھا. پتہ نہیں کون تھے، کچھ لوگ داخل ہو گئے، وہاں پہ دھماکہ ہوا. اس دھماکے میں اسلم اچھو اپنے 6 ساتھیوں کو لے کر ہلاک ہوا، اور اس کی زندگی کا باب، اس کی زندگی کا چپٹر ہمیشہ کے لیے ختم ہوا. اس کے جو 6 ساتھی تھے وہ بھی خطرناک قسم کے کمانڈر تھے، BLA کے کمانڈر تھے، جن میں تاجو مری تھا، رحیم مری تھا، کریم مری تھا، مختیار تھا، فرید تھا، اور ایک نامعلوم شخص ان کے ساتھ اور تھا. یہ 6 لوگ وہاں پہ قندھار میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کو وہاں پہ ختم کیا گیا. ان کے ساتھ ہی وہ باب بند ہوا جو پاکستان میں ان لوگوں کے ذریعے سے دہشت گردی، قتل و غارت اور بلوچستان کے امن کو سپوتاز کرنے کے لیے کیا گیا تھا. اس کے پیچھے جو اسلم اچھو تھا، ان کے پیچھے انڈیا کی خفیہ ایجنسی را اور ایرانی خفیہ ادارے تھے. یہ کئی بار ایران جا چکا تھا، یہ کئی بار ہندوستان جا چکا تھا، اور یہ آخری بار جب قندھار میں ان کو نشانہ بنایا گیا،
ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان پہ حملہ ہوا، ان کو ختم کیا گیا، اس وقت بھی یہ وہاں پہ پاکستان کے خلاف سازش بن رہا تھا، پاکستان کے خلاف یہ وہاں پہ بات چیت کر رہا تھا، پاکستان کے خلاف وہاں میٹنگ میں یہ مصروف تھا، لیکن وہاں پہ اس کو مارا گیا۔ اب اس کے مارے جانے کی تصدیق ہو چکی ہے، BLA نے، بلوچ لبریشن آرمی نے ان کے قتل کی تصدیق کی، لیکن اس کو وہاں پہ کس نے مارا، کیسے مارا، کیوں مارا، یہ سارے سوالات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، کسی نے ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ لیکن ایک بات جو سمجھ آتی ہے اور سمجھ آنی چاہیے سب کو، جو پاکستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی کوشش کرتے ہیں، وہ انڈیا ہو، وہ ایران ہو، یا وہ کوئی تیسرا ملک ہو جو پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ مارخور بیدار ہے، مارخور تمام طرح کے سانپوں کا شکار کرنے کے لیے، ان کو دبوچنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ میں نہیں کہتا یہ کس نے کارروائی کی، لیکن جس نے بھی کی ہے، پاکستان کے دشمن کو دبوچ لیا ہے، پاکستان کے دشمنوں کو انجام تک پہنچایا ہے۔ اور اس میں پیغام ہے ان سب لوگوں کے لیے جو ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں اور پاکستان کو دشمن کے کہنے پہ، ان کے بہکاوے میں آ کے، ان کے فنڈنگ کے اوپر، ان کے اشتعال کے اوپر آ کے یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو امن کا راستہ چھوڑ کے، جو ڈائلاگ اور مذاکرات کا راستہ چھوڑ کے ریاست کے خلاف لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اپنے جو بلوچ بھائی ہیں، جو محب وطن ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے بغیر کسی شروط کے، بغیر کسی اس کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، پاکستان کے لیے قربانیاں دی، وہ سچے پاکستانی ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان سے ان کی محبت ہے۔ ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے لوگ ناصور ہر قوم میں ہوتے ہیں، وہ بلوچیوں میں بھی ہیں، وہ پنجاب کے لوگوں میں بھی ہیں، وہ مختلف لوگوں میں، ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کیا جائے اور ان لوگوں کے انجام سے سبق سیکھا جائے۔ اور ساتھ ساتھ اسلم اچھو کی موت میں پیغام ہے بھارت کے لیے، جو پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے، اس کا ہر وار خالی جا رہا ہے، اس کا ہر وار پاکستان کے ادارے، پاکستان کے سیکیورٹی فورسز اس کو ناکام بنا رہی ہیں۔ بھارت کو منہ کی کھانی پڑی جب کلبھوشن گرفتار ہوا، بھارت کو منہ کی کھانی پڑی جب اسلم اچھو وہاں پہ افغانستان کی زمین پہ مارا گیا۔ بھارت، اب وہ وقت گزر چکا ہے جب بھارت جو ہے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا۔ اس کے قونصل خانے ہیں، اس کا وجود افغانستان سے واپس جا رہا ہے۔ انشاءاللہ افغانستان میں ایک نیا انقلاب آ رہا ہے، ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کا باب افغانستان میں بند ہوگا۔ بھارت کی ساری شر پسندیاں، بھارت کی ساری دہشت گردیاں، وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے، وہ پاکستانی غداروں کے ذریعے، وہ دہشت گردوں کے ذریعے جو بلوچستان میں کر رہا ہے، کلبھوشن سے لے کر اسلم اچھو تک، اور اس طرح کی دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرتے وہ جس طرح کرتا رہا ہے، وہ سارا اس کا باب بند ہونے والا ہے، وہ سارا سلسلے ختم ہونے والے ہیں۔ آگے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا موضوع ہے کراچی میں علی رضا عابدی کا قتل۔ علی رضا عابدی یہ کچھ عرصہ پہلے تک MQM سے وابستہ تھے اور MQM کے سابق یہ رکن قومی اسمبلی تھے۔ علی رضا عابدی کو منگل کی رات 8 سے 9 کے درمیان اس کے گھر کے باہر خیابان جو کراچی تھا، ڈیفنس خیابان میں، وہاں پہ اس کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 موٹر سائیکل آئے اور یہ اپنے گھر کے بنگلے کے سامنے گاڑی انہوں نے روکی تھی، ان کو فوراً وہاں پہ نشانہ بنایا گیا اور یہ وہیں پہ زخمی ہو گئے۔ ان کے والد صاحب نے ان کو ہسپتال منتقل کیا اور ہسپتال یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ فوت ہو گئے، وہاں پہ ان کا انتقال ہوا، یہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ علی رضا عابدی کے قتل کے پیچھے کیا محرکات ہے، کیا اسباب ہے، کیا حقائق ہے، اس پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ بہت زیادہ تجزیے ہو رہے ہیں، بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہے، اس پہ بہت زیادہ تجزیے تبصرے لوگ کر رہے ہیں۔ علی رضا عابدی صاحب، ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ ایک سیاستدان تھے، انہوں نے تلخ باتیں ضرور کی، لیکن ان کا قتل ایک پاکستانی کا قتل ہے، ان کا قتل ایک باپ کا قتل ہے، ایک بیٹے کا قتل ہے، ایک بھائی کا قتل ہے، چونکہ علی رضا عابدی نے اپنے سارے یہ رشتے سوگوار چھوڑے، ان کے والد، ان کے بھائی، ان کی بیوی، ان کے بچے سوگوار پیچھے رہ گئے۔ لیکن علی رضا عابدی نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ راستہ اسی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ علی رضا عابدی صاحب کے ایسے فوٹیج، ایسے ویڈیوز ہیں جس میں وہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کو بوری بنانے کی، لوگوں کو ہتھوڑے سے ضرب لگانے کی، لوگوں کا بہجہ باہر نکالنے کی، لوگوں کو
टपकाने की, उनको टारगेट करने की बातों पे हंसते थे, मुस्कुराते थे, उसके हिस्सेदार थे। अली रज़ा आब्दी साहब जिस तरह के निशाना बने, जिस तरह का उसको निशाना बनाया गया, बिल्कुल वही तरीके वारदात था जिस तरह वो लोगों के साथ उनकी पार्टी MQM और उनके टारगेट किलर वो करते रहे। वो मुकाफात अमल हम इसको कह सकते हैं, हम इसको नाम दे सकते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, हम नाम दे सकते हैं, जो बोया उसी को काटा जाएगा। लेकिन अली रज़ा आब्दी का कत्ल अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मज़म्मत है। एक पाकिस्तानी का कत्ल है, ये कराची की रोशनियों को अंधेरे में धकेलने की कोशिश है, ये कराची की रोशनियों को जुल्मतों में धकेलने की कोशिश है, ये कराची में बहुत अरसे बाद जो अमन आया था उसको तबाह करने की कोशिश है। इसमें अली रज़ा आब्दी साहब कुछ अरसा पहले MQM को खैर बात करके इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन भी MQM से नहीं लड़ा, MQM के प्लेटफॉर्म से। उससे पहले ये इमरान खान साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे, लेकिन ये हार गए थे। बाद में ज़िमनी इलेक्शन इन्होंने नहीं लड़ा और ये MQM से अलहदा हुए थे। इनको थ्रेट थी MQM के अंदर से भी, MQM के मुख्तलिफ दड़ों की तरफ से इनको धमकियाँ मिल रही थी और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाने के लिए तैयार थे। सो बहुत सारी चिमेगोइयाँ हो रही हैं कि ये आपस की गैंग वार में, आपस के उससे पार्टी के अंदर के इख्तलाफात के भीड़ चढ़ गए, इनको इसी तरह ठिकाने लगाया गया। क्योंकि ये जो भाई बैठे हुए हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब लंदन में, उनसे उनके गद्दार निकले, उनके साथ वफादारी नहीं की। ये सिक्योरिटी एजेंसियों की जिम्मेदारी है, ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि वो अली रज़ा आब्दी के कातिलों को गिरफ्तार करे, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाए और उनके पीछे छुपे मुहर्रकात कौन है। चूँकि इस तरह का एक वाक़या होता है, आपके शहर का अमन तबाह होता है, उसके साथ शहर में खौफ, हरास और इस तरह के वाक़यात के साथ जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, बाहर से जो सरमायाकार आता है वो आना बंद होता है। वो पाकिस्तान की सूरत ताल बाहर जो जाती है, पाकिस्तान का चेहरा अच्छा नहीं जाता है, अच्छा पैगाम बाहर नहीं जाता है। सो अली रज़ा आब्दी के कत्ल के पीछे मुहर्रकात जो भी हों, चाहे वो आपस के गैंगवार हों, चाहे किसी दूसरी पार्टी ने अपने फ़ायदे के लिए उसका कत्ल किया हो, ये कत्ल सियासी हो, इस कत्ल को मजहबी रंग भी देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान में मजहबी हवाले से काफ़ी अरसे से अमन व आश्ती है, सुकून है, कोई कत्ल नहीं हुआ पाकिस्तान में। मजहबी हवाले से फ़िरक़ावारियत पाकिस्तान में कम हो गई, रिपोर्टें इस पर मौजूद है, लेकिन कुछ अनासिर हैं इसको मजहबी रंग देने की भी कोशिश कर रही हैं। ऐसे मौके पर पाकिस्तानी कौम की हैसियत से हम लोगों को अमन व आश्ती कायम करना, सारे तफर्रुक़ात से, सारे इंतशार से, सारे फ़िरक़ावारियत से, सारे लिसानी और सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर हम सबको मुतालबा करना चाहिए कि ऐसा कत्ल, इंडिविजुअल का कत्ल, ये पाकिस्तान के एक शहरी का कत्ल है और इस पे एक्शन होना चाहिए। इस पे ज़िम्मेदार जो कातिल है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए, वरना ये सिलसिला अगर शुरू हो गया तो ये रुकेगा नहीं। और इसमें पैगाम है हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में इस तरह की सियासी सरगर्मियों की आड़ में इस तरह के धड़े चलाते हैं, जो पाकिस्तान के अमन को सपोताज करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी इसमें वाज़ेह पैगाम है कि वो अमन के रास्ते पे चले और ऐसे रास्ते का इंतखाब करे जो रास्ता अमन की तरफ जाता हो, जो एक रोशन पाकिस्तान की तरफ जाता हो, एक नए पाकिस्तान की तरफ जा रहा हो, एक ऐसे पाकिस्तान की तरफ जा रहा हो जहाँ अमन व आश्ती हो, जहाँ एक दूसरे के एहतराम हो, जहाँ सबके घर महफूज हो। ये मुकाफात अमल है कि आप किसी के घर को आग लगा के, किसी के घर को जला के, किसी के घर को उजाड़ के आप खुद चैन से नहीं रह सकते, आप खुद सुकून से नहीं रह सकते, आप खुद अमन व आश्ती के साथ नहीं रह सकते। सो इस कार्रवाई के पीछे भारत भी हो सकता है, इस कार्रवाई के पीछे हमारे वो हमसाए भी हो सकते हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इस कार्रवाई के पीछे वो लोग भी हो सकते हैं जो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में किरदार को बर्दाश्त नहीं कर रहे। इसमें आलमी ताकतें भी हो सकती है, इसमें इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इसमें जो भी मुलविस हो, बहरहाल पाकिस्तानी रियासत की जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि ऐसे कत्ल तशवीशनाक है। बहुत मुश्किल से, बहुत कुर्बानियों के बाद, बहुत खून बहने के बाद, बहुत लहू के बहने के बाद पाकिस्तान में अमन व अमान की फसल लहलहाने लगी है। बहुत कुर्बानी देने के बाद, बहुत लाशें उठाने के बाद कराची की रोशनियाँ दोबारा पलट आई है, लौट आई है। अब जिम्मेदारी है रियासत की, बहुत कुर्बानी दी है सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इस अमन को लाने के लिए, रेंजर्स ने भी। अब ऐसे सिंगल वाक़यात को, एक दुखे वाक़यात अगर शुरू हो गए, कातिलों को नहीं पकड़ा गया, तो जो पीछे मुहर्रिक कुव्वतें हैं वो उनको शह मिलेगी, वो दीदा दिलेरी से दोबारा ऐसे वार करेंगे जिससे पाकिस्तान को फिर दहशतगर्दी की तरफ, फिर अमन व आश्ती के मसाइल की तरफ धकेला जाएगा। सो ज़रूरी है कि अली रज़ा आब्दी के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए और उनके पीछे
جو اصل کہانیاں ہیں، جو اصل کھلاڑی ہیں ان کے پیچھے، جو اصل لوگ ہیں، ان کو بھی پکڑا جائے اور ان کو بھی بے نقاب کیا جائے۔ اسی طرح اگلا ہمارا موضوع ہے جعلی اکاؤنٹس کیسز۔ جعلی اکاؤنٹس کیسز یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس پہ پورے پاکستان میں بحث ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس پہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں، اس پہ اسی کو لے کر ہماری جو پاکستان کی ایک بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، ان کا فیوچر، ان کا مستقبل بہت خطرے میں نظر آ رہا ہے اور نیب ان کے اوپر شکنجہ کس رہا ہے۔ تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں، چونکہ دو ہمارے ہاں اس وقت ہمارے ساتھ عائشہ سعید صاحبہ لائن پہ ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ میڈم آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید سب سے پہلے تو۔ بہت شکریہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ مجھے اس وقت اس اہم ٹاپک پہ اپنے شو میں لیا۔ بہت نوازی، سلامت رہیے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے امن کی، پاکستان میں امن و آشتی کے، کراچی کی روشنیوں کی۔ کراچی میں بہت قربانیوں کے بعد، بہت لہو اور لاشیں بہنے کے بعد، لاشیں گرنے کے بعد امن آیا تھا۔ کل رضا عابدی صاحب کو، جو علی رضا عابدی صاحب ہے، ان کا قتل ہوا، تو اس کے بعد دوبارہ سے ایک تشویشناک صورتحال، ایک خوف، ایک وحشت سی بنی ہے۔ تو اس قتل کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں اور کراچی کے امن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، کراچی امن کا شہر تھا، کراچی روشنیوں کا شہر تھا، اور جس وقت اس سے خصوصاً جماعت اسلامی کی بلدیاتی گورنمنٹ رہی، جی جی، ہمارے دو میئر اس رہے اور انہوں نے کراچی کو بہت آگے بڑھایا، امن بنایا، ترقی دی، لیکن اس کے بعد جو حکومتیں آئیں انہوں نے اس کے امن کو تباہ کیا۔ جی جی، اور کراچی پھر وہ روشنیوں کا شہر، پاکستان کی بزنس کا ہب، وہ پاکستان کو، پورے ملک کو اکنامکل اسٹرانگ جو کر رہا تھا، وہی کراچی صرف قتل گاہ بن گیا۔ جی جی، اور اس میں بہت ساری مائیں اپنے بیٹوں کو روئی، بہت ساری نوجوان لڑکیوں کے سہاگ گئے، بہت ساری بہنوں کے اکلوتے بھائی گئے، اور کراچی پھر آگ اور خون کی ہولی کھیلنے لگی۔ اس کے بعد جب رینجر نے آپریشن کیا اور بہت قربانیاں دے کر پھر کراچی کو امن ملا، چونکہ علی رضا عابدی میرے کلجیت رہے تھے 5 دن، اور جب میں نے ان کا سنا، آپ یقین کہ میں اتنی شوق ہوئی کہ کس طرح سے ہمارا ملک، پیارا ملک جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جہاں پہ ہم نے بہت قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا تھا، وہی ملک جو ہے اب ہم سب کے لیے قتل گاہ بنے۔ تو بڑے دکھ کی بات تھی، بڑا افسوس تھا۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ بلدیاتی حکومت ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے، کیونکہ اس وقت کراچی میں بلدیاتی حکومت ایک الگ پارٹی کے پاس ہے، صوبائی حکومت ایک الگ پارٹی کے پاس ہے، اور وفاقی حکومت ایک الگ پارٹی کے پاس ہے۔ تینوں حکومتیں اپنی صلاحیتوں کو، تینوں کو استعمال کر کے اس کراچی کو امن کا گہوارہ بنا سکتی ہیں، لیکن اگر سیاسی پارٹیاں اس کو امن نہیں دے سکتی، مطلب یہ ہے کہ ان کی سیاست فیل ہے، وہ سیاست میں ناکام ہے۔ سب سے بڑی چیز انسانی زندگی ہے، اور وہ انسانی زندگی اپنے گھروں میں جاتے ہوئے شام، جب گھروں میں بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مائیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، بیویاں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ ان کے لیے ان کے گھر قتل گاہ بنتے ہیں، تو یہ سیاسی پارٹیاں ناکام ہو گئی ہیں اس ریاست کو چلانے میں۔ تو میں اس وقت یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی چیز امن دینا، اور علی رضا کو
کل میں نے خود سنا، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، اور یہی ایک دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کس طرح ہمارے ملک کو امن ملے گا، کس طرح کراچی وہ روشنیاں جو دوبارہ لوٹ رہی ہیں، اور الحمدللہ کافی لوٹ لٹائی گئی ہیں، تو وہ کس طرح سے دوبارہ سے امن شہر بنے گا۔ اور اس طرح سے اگر ہمارا ملک قتلگاہ بنتا رہا، اس سے پہلے بحریہ ٹاؤن میں جو سمیع الحق صاحب شہید کیا گیا، شہید کیا گیا، یہ ٹوٹل اس کو میں حکومتی ریاستی ناکامی سمجھتی ہوں، اور اس طرح حکومت اس کے لیے اقدامات نہیں دے گی، اس لیے جو قائم ہے کہ ان کو پکڑا نہیں جائے گا، پیدار پہ کرایا نہیں جائے گا، اس وقت ہمارے ملک کو نہیں مل سکتا۔ صحیح محترمہ، اس قتل کو جی آپ علی رضا عابدی صاحب کے قتل کو کچھ لابیاں، کچھ عناصر اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصے سے پاکستان میں الحمدللہ فرقہ وارانہ جو تشدد تھا، فرقہ وارانہ جو سوچ تھی، اس میں بہت کمی آئی تھی، کہیں دوبارہ سے اس طرح کے وارداتوں کے ذریعے پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ دینے کی، انتشار کو فروغ دینے کی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ پوری دنیا میں جہاں پر مسلمان ملکوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، جہاں پر اسلامی ریاستوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کے لیے جو بڑی سازش ہوتی ہے، اس سے سازش تو یہ ہوتی ہے کہ ان پہ ایسی حکومتیں لائی جائیں جو ایکٹیو نہیں ہو بلکہ ایکٹیڈ ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو چیز ان کو یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے جو آپس کا بھائی چارہ ہے اس کو توڑا جائے، کبھی لسانیت پہ تقسیم کیا جاتا ہے، کبھی اس کو مذہبی فرقے یا شیعہ یا سنی، یا پھر اس سے آگے جا کے اور چھوٹے چھوٹے فرقے بنا کے ہم سب ایک ہیں، اور جب بھی ہمیں کمزور کیا جاتا ہے، کچھ غیروں کی سازشیں، کچھ ہماری کمزوریاں، یہ چیزیں کمزور کرتی ہیں۔ تو مذہبی رنگ دینا، مذہبی تعصب پہ یا لسانی، جیسا کراچی کو پہلے بھی صحیح طور پہ توڑا گیا تھا، قومیت کی بنیاد پہ توڑا گیا تھا، زبان کی بنیاد پہ توڑا گیا تھا، مہاجر اور مہاجروں کے نام پہ پاکستان کراچی کو قتل گاہ بنایا گیا تھا۔ تو میں اس سمجھتی ہوں کہ اس وقت اگر فرقہ واریت کو فروغ دیا جائے گا اور اس کو فرقہ واریت کا رخ دیا جائے گا، یہ بالکل ایک سازش ہے، اور یہ بالکل اس ملک کے ساتھ ایسی دشمنی ہے، اس ملک کے اندر سب ایسے ہمارے چاروں صوبے، کشمیر کے ساتھ، گلگت بلتستان کے ساتھ، ہم سب ایک ہیں، نہ کوئی کشمیری ہے، نہ کوئی سندھی ہے، نہ کوئی سرحد ہے، نہ کوئی پنجاب ہے، نہ کوئی بلوچی ہے، ہم سب پاکستانی ہیں۔ تو ان کبھی صوبائی تعصب، کبھی مذہبی تعصب، کبھی لسانی تعصب، یہ اس بنیاد پر جو لوگ اٹھتے ہیں وہ اصل میں ملک کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور اس سے کل بھی جو مسلسل پڑھ رہی تھی کہ شیعہ ہیں، تو یہ شیعہ سنی ایک ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن اگر یہ اس طرح سے کیا جائے گا تو میں اس کو سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل فرقہ وارانہ توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے ہمارے بیچ میں، اور ہمیں الگ کیا جا رہا ہے، اور جو اس کو جتنا آگے سے جا رہا ہے وہ اپنے لیے وہ بڑا حصہ، مطلب تو پھر اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں رہتے، جو بنیاد پہ چلتے ہیں، اور اس بنیاد پہ ملک کے عوام میں فرقے ڈالتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں۔ صحیح، بہت خوب۔ اس موقع پہ اگر آپ پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں، پاکستانی حکومت سے کوئی مطالبہ کرنا چاہیں کہ ملک کے جس طرح کی صورتحال اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا اقدامات ضروری ہے، اور قوم سے کیا اس وقت تقاضا ہے کہ قوم کو کس طرح کے رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حکومت سے، اور جو بھی پارٹی، سیاست نام ہے، سیاست نام خدمت کا، سیاست نام ہے ترقی دینے کا،
تو جو بھی سیاسی پارٹی جو مینڈیٹ لے کے آتی ہے اسے چاہیے کہ وہ ریاست کی حفاظت کرے اور بنیادی چیز ہیں انسانی جان، انسانی مال، انسانی عزت، ان چیزوں کی حفاظت کو لازمی کرے، اس کی حفاظت کرے، وہ عوام کو دے۔ یہ تین چیزیں کم از کم کی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جو اس طرح سے غارت ہوتی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری، حکومت اس کے لیے اقدامات کرے، مجرموں کو پکڑے سے برسرعام پھانسی دے۔ عوام سے جو ہے وہ میرا یہ ایک پیغام ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم سب جو ہے اپنے ملک کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے نام پہ ایک بڑا تحفہ دیا تھا، اس کی دل و جان سے ہم خدمت کریں گے اور اس ملک کو ہم ایک ہو کے، ہم میں نہ کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں اور یہاں کی اقلیتیں بھی جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، ان کو ہم ان کے وہ حقوق بھی سارے وہ بھی مل کے اس ملک کی خدمت کریں۔ انشاءاللہ یہ ملک جو ہے ہر قسم کا فرقہ، ہر قسم کا تعصب، ہر قسم کی زبان، لسانیت، کوئی صوبہ، کوئی پٹھان، کوئی پنجابی، کوئی اردو اسپیکر، ہم سب ایک ہیں، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری خطبے پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گی کہ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، نہ تم میں سے کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے، ہم سب ایک ہیں۔ تو جب تک ہم کسی کو کمتر سمجھے، کسی کو بہت زیادہ سمجھے نہیں، ہم سب جو ہیں وہ ایک ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک ہو کر جہاں پر جتنی ہم ہو سکتی ہے اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ اور اپنے ملک کی خدمت ہر طرف سے کر کے انشاءاللہ ہم اس ملک کو مضبوط کریں گے، اس ملک کو ہم استحکام دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عاشیہ سعید صاحبہ، آپ نے ٹائم دے دیا، سلامت رہیے، خوش رہیے، بہت نوازش۔ ناظرین، عاشیہ سعید صاحبہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ دو تین باتیں ہمارے سامنے رکھی، پاکستان کے امن کو لے کر، پاکستان کی آشتی کو لے کر، کچھ چیزیں جو حکومت سے متعلق تھی، کچھ عوام سے تقاضے تھے، کچھ ایز اے پاکستانی قوم، پاکستانی جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، مختلف جماعتیں، پاکستانی ادارے، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس پہ بات کی۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے ہر شہری کے، وہ مسلمان ہو، ان کا تعلق اقلیتوں سے ہو، اس کا کسی پارٹی سے ہو، اس کے کسی ادارے سے ہو، پاکستانی قوم کے ہر فرد کی مال و جان کی ذمہ داری، اس کے عزت کی ذمہ داری، یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ ہر شہری کو حفاظت کرے، اس کو امن دے دے، اس کو سکون دے دے، اس کو روزگار دے دے۔ یہ دنیا کے ہر ملک میں یہی ہوتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شہریوں کو امن دے دے، اپنے شہریوں کو سکون دے دیں، اپنے شہریوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، حفاظت کرے۔ یہ پاکستانی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی وارداتیں نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کے قتل عام نہیں ہونا چاہیے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے یہ ریاست کے کندھے پہ بوجھ ہے عوام کا کہ آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کے مال کی، ان کے جان کی، ان کی عزت اور آبرو کی۔ دوسری بات عاشیہ سعید صاحبہ نے بہت اچھی ہے کہ پاکستانی قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ دشمن ہمیں اس موقع پہ وار کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا وار اس کا ہمیں فکری وار ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہمیں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہمیں کہیں فرقواریت میں، کہیں لسانیت میں، کہیں علاقائیت میں، کہیں سیاسی پارٹی بازیوں میں، کہیں فرقواریت کے اندر ہمیں تقسیم کر کے دشمن اپنا دوسرا وار کرتا ہے، دوسری چال چلتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے جب بھی واقعات ہوتے ہیں، امن کا، آشتی کا، محبت کا اور باہمی اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دشمن کی چالوں کو ناکام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ جو ہے ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرے، شہری جو قوم وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، تو پاکستان میں امن و آشتی ہوگی۔ دوسرے ہمارے موضوع کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو کرپشن ہے اس کے حوالے سے عجیب عجیب انکشافات، عجیب عجیب چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ کہیں پہ ہنسنا، کہیں پہ رونے کی کیفیت ہو جاتی ہے، کہیں غصہ آ جاتا ہے، کہیں پہ افسوس ہوتا ہے، کہیں پہ حیرت ہوتی ہے، اور کہیں پہ اپنے حکمرانوں کے حوالے سے کہ روؤں دل کو کہ پیٹو جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھو نوحگر کو میں۔ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ ہمیں افسوس ہو رہا ہے۔ ایک غیرت مند، ایک غیور اور ایک
دنیا میں ریسپیکٹیبل ایک قابل قوم جس نے ہجرتوں کا ایک بہت بڑا سفر طے کر کے، ہجرتوں کا ایک بہت بڑا راستہ طے کر کے، شہادتیں پیش کر کے ایک چنیدہ قوم، ایک منتخب قوم نے ایک ملک حاصل کیا، اس ملک پہ ایک ایسی اشرافیہ، ایک ایسی کرپٹ طبقہ اور ایک ایسا جو ہے کلاس آ کے ہمارے اوپر حکمران بنی، ہمارے اوپر حکومت کرنے لگی، جن کے رویے، جن کے ڈاکے، جن کی چوریاں، جن کی کرپشن سے آج پوری دنیا میں ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں 2 خاندانوں نے قریب 40 سال تک اس ملک کا چین لوٹا، اس ملک کا سکون لوٹا، اس ملک کے خزانے کو لوٹا اور لوٹ کے باہر ملکوں میں بینک بیلنس بنایا۔ قوم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، قوم بیدار نہیں تھی، قوم جاگ نہیں رہی تھی، قوم کو معلوم تھا کہ ان کے ملک قرضوں میں ڈوب رہا ہے، ان کا ملک IMF کے قرضے تلے دبا ہوا، قوم کو معلوم تھا کہ بچہ بچہ اس کا بال بال بچے کا وہ بیرونی قرضوں میں بھیگا ہوا ہے، ہمارا ہر بچہ قرضے میں مقروض ہو کے پیدا ہوتا ہے، لیکن قوم میں شعور نہیں تھا، احساس نہیں تھا۔ اب جا کے قوم میں شعور آیا ہے تو عجیب عجیب چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب اڈیالہ پہنچ چکے، وہ اپنے انجام سے دوچار ہو چکے، وہ مکافات عمل کا شکار ہو چکے۔ انہوں نے جو دولت بنائی تھی لندن میں، دیگر ملکوں میں، دیگر شہروں میں پراپرٹیز بنائی تھی، وہ اس کی منی ٹریل نہیں دے سکے۔ انہوں نے کن ذرائع سے کمائی تھی دولت، کیونکہ پاکستان کے ایک ادارے کے آپ جب ذمہ دار ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ثبوت دینا ہوتا ہے کہ آپ نے دولت کہاں سے کمائی، کیسے کمائی، آپ کے ذرائع انکم کے کیا تھے۔ وہ عدالت میں 15 مہینے تک پیشیاں بھگتتے رہے، 183 پیشیاں ہوئی، لیکن وہ ثبوت فراہم نہیں کر سکے، وہ رسیدیں نہیں دے سکے کہ انہوں نے دولت کیسے کمائی۔ کبھی آئیں بائیں شائیں قطر وطر کرتے رہے لیکن ثبوت نہیں دے سکے، وہ اپنے انجام سے دوچار ہوئے۔ لیکن اس سے بھی بڑا ٹھگ اس ملک میں ایک اور تھا، آصف علی زرداری، جو کبھی کراچی کے بمبینو سینما کے باہر ٹکٹیں فروخت کرتا تھا، کبھی وہ کراچی میں لوگوں کی جیبیں کاٹتا تھا۔ وہ شخص پاکستان کا صدر بنا، ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا جس دن آصف علی زرداری صدر بنا۔ اب آصف علی زرداری کے جو اس کے جو چوریاں، اس کے ڈاکے، اس کی کرپشن سامنے آ رہی ہے، عجیب عجیب چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ شروع ہوتی ہے سندھ سے۔ سندھ میں سب سے پہلے ایک اومنی گروپ، یہ ایک گروپ تھا، بزنس گروپ تھا، ان کی 8 کمپنیاں تھی۔ آصف علی زرداری آیا، آصف علی زرداری کے ان کے ساتھ لنکس بنے، ناجائز لنکس بنے، اور انہوں نے کام ایسا شروع کیا کہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے پیسہ جو ہے، کرپشن کا جو پیسہ تھا، بیرون ملک منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی اومنی گروپ کے جو 80 سے زیادہ کمپنیاں بنی، ان کمپنیوں کے ذریعے زرداری صاحب کے، ان کی بہن صاحبہ کے اور ان کے بیٹے صاحب کا، صاحبزادے کے تمام اخراجات انہی جعلی اکاؤنٹ سے ادا ہوتے رہے۔ ان میں جعلی اکاؤنٹس میں 11 اکاؤنٹس ایسے سامنے آئے جو مرحومین کے اکاؤنٹ سے، جن کے زندگی کے اکاؤنٹس بند ہو چکے تھے، ان لوگوں کے نام پہ انہوں نے پیسہ بنایا، ان کے نام پہ بینکوں میں اکاؤنٹس کھولے اور ان اکاؤنٹس پہ کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہوتی رہی، کروڑوں کا پیسہ منتقل ہوتا رہا ان جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے۔ اب اومنی گروپ کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ۔ یہ اومنی گروپ، اور یہ سب سے پہلے اومنی گروپ نے زرداری صاحب کے دور حکومت میں انہوں نے یہ کیا کہ سندھ میں زرداری صاحب کے حکم پہ سندھ کی جو بینک تھی اس نے اس اومنی گروپ کو 24 ارب کے قرضے دیے۔ حضرت زرداری صاحب کے حکم خاص پر اومنی گروپ کو 24 ارب کے قرضے دیے گئے، جبکہ یہ سندھ کا جو بینک تھا یہ قانونی طور پہ 4 ارب سے زیادہ قرضے دینے کا مجاز نہیں تھا، چونکہ اس کے ٹوٹل جو اپنے اثاثے تھے وہ 16 ارب تھے۔ قانونی طور پہ یہ مجاز نہیں تھا، قانونی طور پہ اس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی اماؤنٹ قرضے میں دے دے۔ تو انہوں نے زرداری یہ جو ہے گروپ کو جو ہے بینک نے، اس بینک نے، سندھ کے بینک نے زرداری صاحب کے حکم پہ 24 ارب کے قرضے دے دیے، جبکہ یہ 4 ارب سے زیادہ قرضہ دینا نہیں دے سکتا تھا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کو پاکستان کے بینک قرضے دیتا ہے؟ کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے کس غریب کو قرضے دیتا ہے؟ لیکن زرداری صاحب کے حکم پہ اس اومنی گروپ کو 24 ارب کے قرضے دیے سندھ کے ایک بینک نے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے اومنی گروپ کی نوازشات زرداری صاحب کے اوپر کہ ان جعلی اکاؤنٹ میں سے آپ دیکھیں، حیرت ہوگی آپ کو،
اومنی گروپ نے آصف علی زرداری صاحب کے لیے $90 لاکھ کا ہیلی کاپٹر خریدا۔ اس اومنی گروپ نے زرداری صاحب کے لیے $90 لاکھ کا ہیلی کاپٹر خریدا۔ اس ہیلی کاپٹر پہ زرداری صاحب سفر کرتے رہے اور بلاول زرداری صاحب کے لیے بلٹ پروف ٹرک خریدا، جس کے لیے 14.6 ملین روپے ان جعلی اکاؤنٹ سے ادا ہوئے۔ 14.6 ملین روپے جو ٹرک انہوں نے خریدا تھا، بلٹ پروف ٹرک تھا، باہر سے خریدا تھا، اس کی حفاظت کے لیے بلاول صاحب کی حفاظت کے لیے آپ کے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے یہ پیسے ادا کیے گئے اور قومی خزانے سے ادا کیے گئے، لیکن جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ادا کیے گئے۔ اسی طرح زرداری خاندان نے اومنی گروپ کے جہاز پر 110 بار سفر کیے اور ان جتنے سفر کیے 110 سفر بیرون ملک کے انہوں نے کیے۔ پیرس گئے، لندن گئے، امریکہ گئے، مختلف ملکوں میں گئے اور ان کی ادائیگی بھی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ہوئی۔ پھر بلاول بھٹو کے جو بلاول ہاؤس ہے اس کے یوٹیلٹی بلز 1.58 ملین روپے بھی اسی جعلی اکاؤنٹ سے ادا ہوئے، اور بلاول صاحب کے تھوپڑا اس کے ماتھے کے صدقے میں جو 27 بکرے دیے گئے وہ بھی انہی جعلی اکاؤنٹ سے ادا ہوئے۔ اور ان کے جو ہے اور تو اور زرداری صاحب کے جو ڈرائی کلین کا خرچہ تھا وہ بھی انہی جعلی اکاؤنٹ سے ادا ہوتا رہا۔ اب بلاول فیملی کا جو ماہانہ خرچہ تھا 1.20 کروڑ وہ بھی انہی جعلی اکاؤنٹ سے ادا ہوتے رہے، اور زرداری گروپ نے 145 ملین روپے کی جعلی رقم جو ہے نا انہی جعلی اکاؤنٹ سے نکلوائی۔ 145 ملین روپے کی رقم ان جعلی اکاؤنٹ سے نکالی۔ اسی طرح زرداری صاحب نے اپنے وکیل کو 2.3 ملین کی رقم ان جعلی اکاؤنٹ سے ادا کی۔ اپنے وکیل کے لیے جو رقم ادا کی وہ انہی جعلی اکاؤنٹ سے ادا کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کو انہی کیسز سے بری کرنے کے لیے جو وکیل کیس لڑ رہا ہے اس وکیل کو ادائیگی بھی جعلی اکاؤنٹ سے ہو گئی ہے۔ ستم بالائے ستم۔ اسی طرح زرداری صاحب کا نیو یارک مین ہیٹن میں زرداری کے نام پر اربوں مالیت کے اپارٹمنٹس اور پراپرٹی نکل آئی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں نیب نے ان جعلی اکاؤنٹس کی بنیاد پہ زرداری کے اوپر شکنجہ کسا ہے۔ زرداری فیملی کو شکنجے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو پیشیاں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ سارے حرام خور، یہ سارے کرپٹ لوگ، یہ سارے چور اور ڈاکو مل کے چیخ رہے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے، جمہوریت کو شدید خطرہ ہے، جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ پاکستانی قوم کو کب عقل آئے گی، پاکستانی قوم کو کب شعور آئے گا کہ یہ ڈاکو، یہ چور، یہ لٹیرے ہمارے بچوں کا پیٹ کاٹ کے، جس قوم کے بچوں 45% بچے سکول نہیں جاتے ہیں، جس قوم میں غربت، افلاس اور گھر کا چولہا لوگوں کا نہیں جل رہا ہے، فٹ پاتھ پہ لوگ زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، مائیں اپنے بچوں کو لا کے فٹ پاتھ پہ کتبہ اس پہ لگا کے برائے فروخت رکھ رہی ہے، اس قوم کے خزانے سے جو ہے زرداری صاحب کے بیٹے کے بکرے صدقے ہوتے رہے، ان کے سارے اخراجات ان جعلی اکاؤنٹ سے چلتا رہا۔ جب ان کو سزائیں ہوتی ہیں تو یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ان کی جمہوریت یہی ہے کہ ملک کو کھاؤ، ملک کو لوٹو، بیرون ملک جا کے پیسے بناؤ۔ کیا اسی لیے پاکستان بنایا گیا تھا؟ کیا یہی وہ پاکستان تھا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا؟ کیا یہی وہ پاکستان تھا جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی لیے حاصل کیا تھا؟ کیا اس پاکستان کا یہی خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا؟ کیا اسی پاکستان کے لیے جس میں اشرافیہ، جس میں چودھری، جس میں وڈیرے، جس میں سیاستدان اور کرپٹ مافیا اس پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے گا، اس میں غریب غریب سے تر ہوگا اور امیر امیر تر ہوگا، اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ کیا اسی طرح پاکستان کی تکمیل ہوگی؟ ضروری ہے کہ پاکستان کی تکمیل کے لیے پاکستان کو اس کے اپنے جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد سے ہم آہنگ کرنے کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے جس طرح وہاں ہم نے قربانیاں دے کر آئے ہیں یہاں تک، اسی طرح ان چوروں کو، ان اچکوں کو، ان لٹیروں کو جب تک آپ راستے سے نہیں ہٹائیں گے، جب تک ان کو کھمبوں میں نہیں لٹکائیں گے، جب تک ان کو ان کے انجام سے دوچار نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، اس وقت تک پاکستان میں امن و آشتی نہیں آ سکتی، اس وقت تک پاکستان میں ترقی نہیں ہو سکتی، اس وقت تک ہمارے بچے غربت سے نہیں نکل سکتے، ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہمارے بچے سکولوں میں نہیں جا سکتے۔ سو ان کا چیخنا، ان کا چلانا، ان کا
آپس میں متحدہ اپوزیشن بنا کے آپس میں مل کے شور کرنا، یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ پڑا ہے، بڑا تگڑا ہاتھ پڑا ہے۔ پاکستانی قوم کو آج فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے مستقبل کو سیف کرنے کے لیے، اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جنہوں نے 70 سال سے اس ملک کو لوٹا، 70 سال سے اس ملک کو نچوڑا، اس کی دولت کو بیرون ملک منتقل کیا، اپنی جائیدادیں بنائے، اپنے فلیٹس بنائے، وہاں پہ پراپرٹیز بنائی، وہاں پہ شراب کباب اور عیاشیاں کیے، اور ملک وہی کا وہی رہا۔ ہم سے بعد آزاد ہونے والے، ہمارے بعد بننے والے ملک ہم سے آگے بڑھ چکے، ہم سے زیادہ ترقی کر چکے۔ وہ ملک جہاں غربت ہم سے زیادہ تھی، جو 60 کی دہائی میں ہم سے قرضے لیا کرتے تھے، جو 60 کی دہائی میں پاکستان کو آ کے اسٹڈی کرتے تھے کہ پاکستان کیوں آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، آج وہ ممالک بہت آگے، ہم ان سے قرضے لینے پہ مجبور ہیں۔ اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو بلا روک ٹوک اور بلا امتیاز سب کا احتساب ہونا چاہیے، جو حکومت میں ہو، جو سیاسی پارٹیوں میں ہو، کسی بھی سیاسی پارٹی میں ہو، کسی بھی عہدے میں ہو، اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، اس کے خلاف احتساب ہونا ہوگا۔ اور قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے چور جب آ کے آپ کے سامنے شور کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، تو آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا ہے، آپ نے احتساب کا ساتھ دینا ہے، اداروں کا ساتھ دینا ہے اور پاکستان کا ساتھ دینا ہے۔ زرداری صاحب کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ اڈیالہ کا مہمان بنیں گے، اور مہمان ہی نہیں، ان کی ساری جو انہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے وہ پیسہ بھی واپس آئے گا قوم کو جلد۔ اس حوالے سے بھی خوشخبریاں بنیں گی۔ اگلے ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ہمارا ہمسایہ بھارت، جو کہ شروع سے لے کر اب تک ان 70 سالوں میں 22 کروڑ مسلمانوں کو جس نے کوئی حقوق نہیں دیا، 22 کروڑ مسلمانوں کو دبا کے رکھا، کل کی خبر ہے کہ اس بھارت میں حجاب زیر عتاب آیا۔ حجاب پہنی ہماری ایک بہن امیہ خان اس کا نام، اور نئی دہلی کی جامعہ اسلامیہ کی طالبہ، اور یہ حجاب پہن کے امتحانی مرکز میں جاتی ہیں، اور ان کو وہاں پہ داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے کہ آپ حجاب پہن کے کیوں آئے ہیں۔ 22 کروڑ مسلمانوں کا دیش، جہاں پہ 22 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، پاکستان سے زیادہ ان کی کوانٹیٹی ہے، زیادہ تعداد ہے، اور اس بھارت کا نعرہ کہ یہاں سیکولرزم ہے، یہاں اقلیتیں محفوظ ہیں، اقلیتوں کو اپنے تمام عبادتیں، اپنے تمام شاعر، اپنے تمام پہچان کے ساتھ جینے کا حق ہے۔ اس بھارت کے اندر ایک مسلمان بہن کو اس کے حجاب کو نوچا گیا، اس کو امتحانی سینٹر میں داخل ہونے نہیں دیا گیا، اس کو روکا گیا۔ اس نے جب شکایت کی انتظامیہ کو، تو انتظامیہ نے چپ سادھ لی۔ امیہ خان یہ بہن بھارت نئی دہلی کی اور جامعہ اسلامیہ وہاں جو کہ وہ یونیورسٹی ہے اس کی طالبہ ہے، حجاب کی پاداش میں اس کو تعلیم سے روکا گیا، اس کو وہاں پہ امتحان گاہ میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ یہ حجاب پہنتی تھی، حجاب اوڑھتی تھی۔ اور اسی طرح ہندوستان میں مسلمانوں سے وابستہ جتنی بھی شناخت ہے، حجاب مسلمانوں کی شناخت ہے، مسجدیں مسلمانوں کی شناخت ہیں، 1000 سال تک وہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بزرگ کو، ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہے، ان کی داڑھی نوچی گئی، ان کی داڑھی کو کھینچا گیا، سفید ریش بزرگ ہے، اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے گھر میں گائیں پالی تھی۔ گائیں پالنا جرم، حجاب پہننا جرم، مسجدیں وہاں پہ بنانا جرم، اور مسلمانوں کی یادگاریں، تاج محل کو مندر بنانے کی تحریک چل رہی ہے، احمد آباد کو ہندو آباد بنایا گیا، تو یہ سارے مسلمانوں کی شناخت ہندوستان میں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ دنیا کے امن کے لیے، دنیا کے خطے کے امن کے لیے یہ نیک شگون نہیں ہے۔ بھارت جو کر رہا ہے یہ بھارت کے اپنے امن کے لیے اچھا نہیں ہے، بھارت کے اپنے ملک کے اندر یہ ان کے لیے اچھا نہیں۔ مسلمان اٹھیں گے اپنے حجاب کے لیے، مسلمانوں نے اس پہ کوئی کمپرومائز کہیں نہیں کیا ہے۔ حجاب پہ فرانس میں آپ دیکھیں وہاں پہ پابندی لگ گئی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی اسلام قبولیت میں زیادہ تیزی آ گئی۔ تو حجاب مسلمانوں کے اوپر آج کے دور میں 21ویں صدی میں بھارت جیسا سیکولر ملک جو خود کو سیکولر کہتا ہے اور بلند بانگ دعوے کرتا ہے کہ مہان بھارت، تو اس کو شرم آنی چاہیے، اس کو شرم کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے حجاب کو وہاں پہ نشانہ بنایا گیا، مسلمانوں کے حجاب کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا، مسلمانوں کے حجاب کو وہاں پہ استہزاء کا نشانہ بنایا گیا، اور ہماری ایک بہن جو امیہ خان تھی ان کو روکا گیا امتحانی سینٹر میں داخل ہونے سے۔ اس کا جرم یہ تھا کہ یہ اس دیش میں جس میں 22 کروڑ مسلمان ہیں، اس دیش میں جس میں ابوالکلام آزاد ہے، اس دیش میں ایک مسلمان بہن کو حجاب اوڑھنے سے روکا گیا،
حجاب پہن کے وہ آئی تھی امتحانی سینٹر میں، داخل ہونے نہیں دیا، اس دیش میں جرم بن گیا اس کا حجاب اوڑھنا۔ جس دیش میں جرم نہیں ہے تو 35,000 طوائفیں ہندوستان کے گوا شہر میں دھندا کرتی ہیں، چکلا چلاتی ہیں، لیکن وہ جرم نہیں ہے۔ 35,000 طوائفیں جسم فروخت کرتی ہیں، وہ جرم نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کا حجاب اوڑھنا اس شہر میں جرم بن گیا۔ تو ہندوستان کے مسلمان جاگ رہے، ان کو جاگنا چاہیے۔ اس طرح کی پابندیاں مسلمانوں کو جو ہے وہ دبا نہیں سکتی ہے، مسلمانوں کو جھکا نہیں سکتی ہے۔ مسلمان جہاں بھی ہوں گے، وہ ہندوستان کا مسلمان ہوگا، وہ پاکستان کا ہوگا، وہ افغانستان کا ہوگا۔ اس طرح کے جبر کے ضابطے، اس طرح ظلم کے ضابطے، اس طرح کے ناانصافی کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہماری ہمدردیاں، پورے مسلم دنیا کی ہمدردیاں ہماری اس بہن کے ساتھ ہے جو ہندوستان میں۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب 4 ملکی دورے پر ہے۔ وہ 4 ملکی دورے سے ہوتے ہوئے آخری اس پہ سٹاپ پہ پہنچے ہوئے ماسکو میں چائنا گئے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، بہت کامیاب ہوئے۔ اسی طرح ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، افغانستان میں مذاکرات ہوئے، اور اب ماسکو میں پہنچے ہیں۔ ان کے یہ دورہ بنیادی طور پہ خطے میں امن و آشتی کے لیے، خطے میں آگے کا جو منظرنامہ بن رہا ہے اس میں کس ملک کا کیا کردار ہوگا اس کے تعین کے لیے پاکستان بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ پوری دنیا مان رہی ہے کہ خطے میں پاکستان ایک بہترین، ایک خوبصورت کردار ادا کر رہا ہے۔ اس وقت ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب آج ماسکو میں موجود ہے۔ ماسکو میں وہ ماسکو جو کبھی ہمارے ساتھ ریشیا کے اندر، افغانستان کے اندر جن کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی، ہم جن کے ساتھ لڑے تھے، لیکن آج دنیا کا منظرنامہ تبدیل ہو گیا، سیاست خطے کی تبدیل ہوئی ہے۔ روس کے ساتھ خطے میں ہمارے اچھے تعلقات بن رہے ہیں، ہمارے ساتھ ان کی جنگی مشقیں بھی ہوئی ہیں، ان کی فوجیں ہمارے پاس آئی، ہماری فوجیں وہاں چلی گئی، تو روس کے ساتھ ایک اچھے تعلقات بن رہے ہیں، اور روس کا خطے کے امن کے لیے ایک کردار سامنے آئے گا مستقبل میں۔ اور اسی طرح مل کے افغانستان کے امن کے لیے پاکستان سب سے زیادہ اس وقت کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ افغانستان سے پاکستان ختم ہو چکا ہے، پاکستان کا کردار ختم ہو چکا ہے، پاکستان کے لیے پچھلے 18 سال میں کچھ نہیں رہا افغانستان کے اندر، وہ حیران ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ سوچ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان 2 برادر اسلامی ملک ہیں، ہمارے تاریخی، ثقافتی، اسلامی رشتے ہیں۔ دنیا جتنی بھی کوشش کرے، جتنی بھی سازشیں کرے ہمارے اور افغانستان کے درمیان رشتوں میں رخنہ ڈالنے کی، ہمارے رشتے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہمارے رشتے وقتی طور پہ تلخیاں، شکوے، گلے ہوں گے، لیکن ہمارے رشتے مستقل رشتے ہیں، ہمارے بلڈ میں شامل ہے، ہمارے خون میں شامل ہے۔ وہاں بھی ہمارے بھائی ہیں، یہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ افغانی قوم کے ساتھ پاکستانی قوم کے اچھے ریلیشن شپ، اچھے رشتے ہیں اور رہیں گے۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بنیادی طور پہ چائنا کا جو دورہ تھا، اس میں ایک تو چائنا کو افغانستان میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرنا تھا، چونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ چائنا یہاں پہ کردار ادا کرے۔ تو چائنا کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے کردار کو سراہا، چائنا کی گورنمنٹ نے افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ چائنا دنیا کا ایک ذمہ دار ملک ہے اور دوسری سپر پاور ابھی اس کو کہا جائے تو بیجانا ہوگا، اور معاشی طور پہ یہ بہت سٹرونگ ہے، آگے جا رہا ہے۔ اس دنیا کی کوئی ریاست، کوئی ملک چائنا سے بگاڑنے کے حق میں اس وقت نہیں ہے۔ ہمارا ہمسایہ ہے چائنا، تو چائنا کے ساتھ ایک تو ہم نے، ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب تھے انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بات کی، دوسری بات چائنا اور پاکستان کے درمیان جو تجارت تھی اس حوالے سے بات کی، سی پیک کے حوالے سے بات کی۔ اس میں ایک اور چیز جس کو میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں چائنا میں ہوا، وہ یہ کہ چائنا سے جو ہے ہمارے طرف تو ٹریڈ ہو رہا تھا، وہاں سے چیزیں پاکستان کی منڈیوں میں آ رہی تھی، لیکن پاکستان سے چیزیں نہیں جا رہی تھی چائنا، یا کم جا رہی تھی۔ اس پہ بات ہو گئی کہ ہماری پروڈکٹ، ہماری جو چیزیں، ہمارے چاول، ہماری اور پیداوار وہ چائنا کی مارکیٹ میں اس کی ایکسیس ہونی چاہیے، جانے چاہیے، اس کے لیے ایک ماحول بنایا جائے۔ تو اس پہ بات ہو گئی، اس پہ مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح روس میں ہماری روس کے ساتھ ٹریڈ، تجارت اور اس طرح کے عسکری شعبوں میں تعاون، اس پہ بھی بات ہو گئی۔ تو مجموعی طور پہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب کے جو دورے ہیں، طوفانی دورے میں کہوں گا ان کو، بہت کامیاب جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کا کل، پاکستان کا مستقبل، پاکستان کا فیوچر روشن ہے، نیا پاکستان بنے گا، ایک پرامن پاکستان، خطے میں ایک ذمہ دار پاکستان، ایک ترقی یافتہ پاکستان، معاشی طور پہ مضبوط پاکستان، اسلامی طور پہ عالم اسلام کی قیادت کے اہل پاکستان انشاءاللہ دنیا کو نظر آئے گا، دنیا دیکھے گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر فرد قوم کا وہ اپنا کردار ادا کرے، فرد
قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، اور افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ آپ کو پروگرام کیسے لگا اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے۔ فردوس جمال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔